अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, यूनिसेफ की जानिब से हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह कहा गया है कि पूरी दुनिया के जो नौजवान हैं जिनकी उम्रें 19 साल तक हैं, हर 7 में से एक नौजवान नफसियाती आर्ज़ों का शिकार है। पाकिस्तान के बारे में, हमारे मुल्क के बारे में एक बड़ी मुस्बत बात कही जाती है कि पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा के ज़िली इदारे यूनेस्को की रिपोर्ट को पाकिस्तान की आबादी के साथ रिलेट करें तो ये बात खासी खौफनाक हो जाती है कि हमारी अर्ज़ पाक में, हमारे मुल्क में हर 7 में से एक जो नौजवान हैं जिनकी उम्रें 19 साल तक हैं, वो नफसियाती आर्ज़ों का शिकार हैं। ये नफसियाती आर्ज़े क्यों हैं, इनकी वजूहात क्या हैं, इनके सद्देबाब के लिए क्या किया जाता है, इस पर बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। क्योंकि नाज़रीन, ये ऐसे आर्ज़े हैं जिनकी अगर मुस्तकिल बुनियादों पर अगर इनकी देखभाल ना की जाए, इनके बारे में काउंसलिंग ना की जाए, इनके बारे में इलाज मुआवजा ना करवाया जाए, माहिरीन से अगर इस सिलसिले में मुशावरत और रहनुमाई और ब्रीफिंग ना ली जाए तो इसके असरात खासे खौफनाक दिखाई देते हैं। नाज़रीन, अगर किसी को कोई चोट लगती है, कोई जिस्मानी किस्म का आर्ज़ा होता है, सर दर्द है, किसी को मैदे में दर्द है, बुखार है, किसी भी किस्म की बीमारी है, तो उस सिलसिले में लोग फौरी तौर पर अपने तिब्बी मुआलजिन से रब्ता करते हैं। जो माहिरीन हैं, उन इमराज़ के स्पेशलाइज्ड जो लोग हैं, उनसे रब्ता करते हैं, रहनुमाई हासिल करते हैं, उनकी तमाम तरह हिदायत के बारे में हम मानते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में ये देखा गया है, ये अलमिया है कि नफसियाती और जो दिमागी आर्ज़े हैं उनके बारे में आम तौर पर उनको इतनी अहमियत नहीं दी जाती। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे नफसियाती इमराज़ के बारे में, उनकी वजूहात और उनके अवामिल के बारे में, क्यों कर ये लाहक होते हैं, इनके असरात क्या होते हैं और इनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, इनका सद्देबाब किस तरह से किया जा सकता है और कितना ज़रूरी है नफसियाती इमराज़ के बारे में जानना और इनके इलाज के बारे में बात करना और इनके माहिरीन से मिलना। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे पाकिस्तान में नफसियाती इमराज़ के हवाले से तमाम तर जो अवामिल हैं और उनके इलाज और हुकूमती जो तमाम तर काविशें हैं, इसके माहिरीन की जानिब से जो तमाम तर काम किया जा रहा है उसके बारे में आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। हमारे नौजवान मुख्तलिफ नफसियाती आर्ज़ों का शिकार क्यों होते हैं, वो क्या अवामिल हैं, वो क्या वजूहात हैं और किस तरह से वो ये तमाम तर जो मामलात हैं उनसे निकलकर बाहर आते हैं। हमारे साथ एक ऐसी ही बच्ची मौजूद है जो ऐसी ही एक मामले का शिकार हुई, उससे जानते हैं, उससे बात करते हैं। अब ये बताइएगा, आपको क्या मसला रहा, क्या आपका इस सिलसिले में नफसियाती आर्ज़ा रहा, क्या महसूस कर देती है? मुझे जो प्रॉब्लम था वो OCD का था और ये तकरीबन थोड़ा सा बचपन से रिलेटेड था मेरे, मगर जब मैं साइकोलॉजिस्ट के पास गई तो तब मुझे उन्होंने अवेयरनेस दी कि ये पहले से चलता आ रहा था। हमारे मुआशरे में इस चीज़ को एक टैबू समझा जाता है साइकोलॉजी पे बात करने को, तो इसलिए मसले जो थे वो अनचेक रह गए। उसने काफ़ी जो माइनर चीज़ें थी उसको क्रॉनिक कर दिया। और OCD जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, अब मैं उसको पढ़ भी रही हूँ, तो पहले यही था कि मेरी सारी जो लाइफ एक्टिविटीज़ थी वो बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। मेरा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, मेरी सेल्फ़ केयर, मेरा सोशल सर्कल, सब कुछ कह लें कि एकदम निल हो गया था। मैं अपनी क्लीनिनेस पे, किसी भी चीज़ पे सही से तवज्जो नहीं दे सकती थी। मेरे ग्रेड्स जो थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। मैं मैट्रिक में अपने बोर्ड में हाई अचीवर थी और FSC में मैंने बहुत मुश्किल पास किया था। इतना ज़्यादा मुझे इशू आ गया था। बट उसके बाद यही है कि मेरा साइकोलॉजिस्ट से ऑनलाइन ऑन कैंपस इंटरेक्शन हुआ और फिर मुझे उन्होंने जब काउंसल किया तो मुझे पता चला चीज़ें इतनी बड़ी नहीं थी, जो डिस्कस ना होने की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से और मुआशरे में जो टैबू बना हुआ है कि जी नफसियाती मसला बन गया कोई, उसकी वजह से वो चीज़ें जो थी वो बहुत बड़ी हो गई थी। मैंने जब काउंसलिंग ली तो मुझे जो मतलब 3 साल जो मैं अपना कोई भी एक्टिविटी कैरी आउट नहीं कर पा रही थी, वो कह लें कि विद इन मंथ्स मेरा काउंसलिंग सेशन से ठीक हुआ है और अब मेरा कॉन्फिडेंस अल्लाह का शुक्र है बहाल है, मेरी सेल्फ़ केयर बहाल है। मैं अपने पैशन के बारे में, अपने एम्स के बारे में सोच सकती हूँ जो कि मैं पहले नहीं सोच सकती थी। उसमें यह था कि मेरा ड्यू टू सम डिप्रेशन मेरा सिर्फ ये था कि मैं दिन मतलब सिर्फ गुजार देती थी इस इंतज़ार में कि बस गुजर जाए, मैं उसको जीती नहीं थी। वजह क्या थी इस सारे मामले की, क्या अवामिल थे जिसकी वजह से आप ये शिकार हुई इस मामले में? अवामिल डिफरेंट भी थे, कुछ घरेलू हालात जो सबके साथ होते हैं, कुछ सोशल मीडिया का प्रेशर एंड ऑल। बट जिस चीज़ को मैं सबसे ज़्यादा इसमें कहती हूँ कि अवेयरनेस की कमी।
میرے ماں باپ کو اویئرنیس نہیں تھی کہ سائیکالوجیکل ایشوز ہو سکتے ہیں اور یہ جینوئن ہے. مجھے یہ جو بیسک ہے وہ میرے ذہن میں تو یہی آتی ہے کہ اسی وجہ سے مجھے ایشوز آئے ہیں کہ ہمارے سرکل میں کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اگر کوئی چیز تھوڑی ایب نارملی جا رہی ہے تو اس کو صرف ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں ہے کہ تم یہ کیوں کر رہی ہو, پڑھ کیوں نہیں رہی, ایسے نہیں کرنا. اس کو باقاعدہ تھوڑی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو آپ سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں. کوئی مشکل بات نہیں ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں. اور اسی لیے ہی سائیکالوجی کو بھی پرسیو میں نے کیا ہے تاکہ میں اویئرنیس میں ہی بڑھا سکوں پیرنٹس کی زیادہ, کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, بہت نارمل بات ہے. جیسے ہمیں دوسرے ایشوز آ جاتے ہیں, اسٹمک ایشوز آ سکتے ہیں, فیور کے ہو جاتے ہیں, ویسے ہماری مینٹل کنڈیشنز ہے. فرق کیا دیکھتی ہیں آپ نے جب کاؤنسلنگ لی, اس سے پہلے کیا تھیں آپ اور اب کیا ہیں آپ؟ میں اس سے پہلے بالکل ایک ڈل اسٹوڈنٹ تھی جو ہر ٹائم ایک ڈپریشن میں رہتی تھی. میں اپنی کسی فرینڈ سے بات نہیں کرتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ میں اگر بات کروں گی نا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور میں ہر ٹائم اپنے آپ کو اس چیز کو فیل کرتی تھی کہ میں بہت ڈاؤن ہوں, بہت ڈاؤن چلی گئی ہوں, اور میں اسے ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتی تھی. میں نے وہ دن بھی ایکسپیرینس کیے ہیں جن میں 21 آورس سوئی ہوئی ہوں, صرف اس وجہ سے کہ بھائی جی مطلب کیا کروں گی میں اٹھ کے, میرے سے کوئی لائف ایکٹیویٹی تو کیری آؤٹ ہوتی نہیں تھی, تو اس لیے. اور جب میں نے کاؤنسلنگ لی, باقاعدہ سیشنز لیے, تو اب آبویسلی میرا ہر دن ایک امپورٹنٹ دن ہوتا ہے جس میں میں کوئی نہ کوئی جو اپنی چیز ہے اس کو بہتر کرتی ہوں. اور بہت بہتری ہے, مطلب کہہ لیں کہ 180 ڈگری پہ کا ڈفرینس ہے کاؤنسلنگ کے بعد. میرے پیرنٹس کو پتہ چل چکا ہے. فیملی میں کسی بھی بچے کو ایشو ہو تو وہ فوراً کہتے ہیں اسے سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں, کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ہم 3 سال جس بچی کو بلیم کرتے رہے اس کا اپنا تو فالٹ تھا ہی نہیں, اس کے مینٹل ایشوز تھے. اور جب وہ ٹھیک ہوئے تو اس نے کتنا زیادہ فلرش کیا, کتنا زیادہ وہ آگے آئی. اب وہ انہوں نے ڈفرینس دیکھا ہے, تو اللہ کا شکر ہے کہ بے شک میں اپنے ایکسپیرینس سے ہی, بٹ ایک فیملی کے پیرنٹس کو میں, اپنی ہی فیملی کے پیرنٹس کو میں یہ بتانے میں کامیاب ہو گئی ہوں کہ سائیکالوجیکل کاؤنسلنگ از سو امپورٹنٹ. اور اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کی مطلب چیزیں جو ہیں وہ ادھوری رہ جاتی ہیں. اگر میں اسی کنڈیشن میں ہوتی تو ایک تو آج میں آپ کے سامنے کھڑی نہ ہوتی, اور میں ابھی بھی شاید کسی کونے میں گھر کے پڑی ہو کے رو رہی ہوتی, یا اپنا کوئی فیوچر نہ دیکھ پا رہی ہوتی. تو اب اللہ کا شکر ہے میں نے کاؤنسلنگ سے ہی بہتری فیل کیا ہے. بہت شکریہ. یہ ہمارے ساتھ ایک نوجوان لڑکی موجود تھی جس کا یہ کہنا تھا کہ وہ ڈپریشن کا شکار رہی, مختلف جو نفسیاتی عارضیں ہیں ان کا شکار رہی, اور اس کی وجوہات جو ہیں, وجوہات کسی بھی جو ایک ایسا مریض ہوتا ہے ناظرین اس کے سراؤنڈنگز میں ہی ہوتی ہیں. اور اس میں پھر سے وہی بات ہم دہراتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر بھاری ذمہ داری کسی پر عائد ہوتی ہے تو وہ والدین ہیں, وہ گارڈینز ہیں اس بچے کے, کہ اگر اس میں وہ دیکھتے ہیں اس میں اس کی نارمل جو روٹین ہے اس میں فرق آ گیا ہے تو اس کو بلیم نہ کیا جائے. یہ بڑی بہادر بچی تھی ہمارے ساتھ موجود جس کا یہ کہنا تھا اس معاملے میں وہ شدید ڈپریشن کا شکار رہی, اور اس کے جو والدین ہیں آج اس چیز کو مانتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچے کو کسی بھی اس کی جو روزانہ کی روٹین ہے اس سے ہٹ کر دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں اس کا کسی معاملے میں دل نہیں لگ رہا, وہ دنیا سے کٹ گیا ہے, بہت زیادہ اس کی جو نیند بڑھ گئی ہے, تو اس سلسلے میں بجائے اس کے کہ آپ اپنے بچے کو مورد الزام ٹھہرائیں, اس بچے کو کسی ماہر نفسیات سے اس کا چیک اپ کروائیے. اور اس بچی نے یہ ثابت کیا ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ کاؤنسلنگ کے بعد, ماہر نفسیات سے ملنے کے بعد اور ان کی تمام تر جو مشاورت ہے اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ایک بہت ہی بہتر سود مند شہری جو ہے وہ تصور کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں یہ بھی ایک قابل تقلید مثال ہے, اور یہ جو بچی تھی, یہ مختلف جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے بھی ایک یہ رول ماڈل ہے کہ اگر آپ کسی عارضے کا شکار ہیں, اگر آپ زندگی میں اپنی توجہ کھو رہے ہیں, اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں, اگر آپ کو کوئی بھی عزیز نہیں لگتا, اگر آپ کو کوئی پسند نہیں آتا, اگر آپ کو زندگی میں دلچسپی نہیں اس طرح سے محسوس ہوتی, تو ایک بار پھر سے آنکھیں کھولیے, اپنے تمام گرد و نواح کو دیکھیے, اپنے سراؤنڈنگز کو دیکھیے. آپ کی ایک انتہائی خوبصورت زندگی ہے, آپ کا ایک خوبصورت خاندان ہے, اس کو جیسے مکمل طور پر لطف اندوز ہوئی ہے. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ تمام تر معاملات میں آپ اپنی دلچسپی کھو رہے ہیں تو اس کے لیے کسی ماہر نفسیات سے کاؤنسلنگ کریں تاکہ زندگی جو اللہ کا بیش بہا تحفہ ہے اس سے مکمل طور پر آپ جی سکیں. ناظرین, پوری دنیا میں 10 اکتوبر کو دماغی امراض کا عالمی دن منایا جاتا ہے.
ایسی کیا اہمیت ہے اس دن کی, یا یہ دماغی امراض کیا اتنے زیادہ ضروری اور اہم ہیں کہ ان حوالے سے پوری دنیا میں اس حوالے سے عالمی دن منایا جاتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر نفسیات ہیں علینا رشید, ان سے بات کرتے ہیں. علینا رشید, آپ یہ بتا دیجیے گا یہ 10 اکتوبر کو جو منایا جاتا ہے پوری دنیا میں دماغی امراض کا عالمی دن, کیا اہمیت ہے اس دن کی؟ دیکھیں, اس دن کی اہمیت ہے اسی لیے منایا جاتا ہے. ہمارے ہاں اور خاص طور پر ہمارا یہ جو انڈر ڈیولپ کنٹری ہے پاکستان, چونکہ ابھی اس کے اندر اتنی اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کس چیز کے لیے کس سے رہنمائی لینی ہے ہم نے, اس لیے اس کی افادیت پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے. کیونکہ لوگوں تک یہ بات پہنچانا ضروری ہے کہ جس طرح ہمارے جسمانی امراض ہیں اسی طرح ذہنی امراض ہیں, اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں اس کے پیچھے کہ لوگوں کو اپنے اندر آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں علم نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں یہ عام سی چیزیں ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے ایموشنز کیا ہیں, ہماری فیلنگز کیا ہیں, ہم جو محسوس کر رہے ہیں اور جو ہم دیکھ رہے ہیں آیا ان میں کوئی نمایاں فرق ہے یا نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سب ہی ایک جیسے ہیں. اگر ہمارے سر میں درد ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ صرف فزیکل مسئلہ ہے, ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس سر درد کے پیچھے جو ہے وہ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. ہمارے گھریلو مسائل ہو سکتے ہیں, ہمارے تعلیمی مسائل ہو سکتے ہیں, یا ہمارے فائنینشیل مسائل ہو سکتے ہیں. تو آیا ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے جب ہم صرف ایک فزیکل سمٹم کی بات کرتے ہیں تو اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس دن کی افادیت کو اور اس دن کی اہمیت کو لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ چیز بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی ہمارے لیے باقی عناصر ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں یہ جو دماغی امراض ہیں, نفسیاتی امراض ہیں, ان کو توجہ دی جاتی ہے اس طرح سے جس طرح سے یہ ضروری ہے؟ اس طرح ہے کہ پہلے تو اس پر بالکل کام نہیں تھا, لیکن اب مختلف ایسوسیشنز ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا. اساتذہ کرام جنہوں نے نفسیات پڑھی اور پھر پڑھائی, اور پھر اس کے طلبہ و طالبات نے مختلف پروجیکٹس کیے. پاکستان میں ریسرچ کا جو معیار ہے پہلے اس طرح نہیں تھا جتنے پچھلے آنے والے کچھ سالوں میں دیکھا جا رہا ہے. تو نفسیات میں جتنی ریسرچز آج کے آنے والے دنوں میں ہو رہی ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے تو میں یہی کہوں گی کہ ہاں اب اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے اور لوگوں میں اویئرنیس بھی جو ہے وہ پھیل رہی ہے. ہاں دیہی علاقوں میں ابھی اس حد تک اس کی جو اویئرنیس ہے وہ نہیں پہنچی, لیکن اگر ہم شہری علاقوں کی بات کریں, لاہور جیسے بڑے شہر کی بات کریں, اسلام آباد, کراچی, تو لوگوں کو اب پتہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو اہمیت دینی ہے. پھر اس کے بعد ہماری کلاسز کی بات آ جاتی ہیں, جس طرح ہائر کلاس, اپر کلاس, مڈل کلاس, تو یہاں تک تو ابھی بات لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوئی ہے. جو ہائر کلاس اور اپر کلاس کے لوگ ہیں وہ اس چیز پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور ان کے مسائل بھی زیادہ ہیں. مڈل کلاس والا جو طبقہ ہے اس سے کبھی اس کی اپروچ کم ہے, لیکن جو بالکل لوور کلاس کا طبقہ ہے جو ابھی اپنی بنیادی ضروریات کو پوری کرنے کی طرف تگودو کر رہا ہے, ان تک ابھی اس کی اویئرنیس جو ہے وہ کم ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھی ماہر نفسیات علینا رشید, جن کا یہ کہنا تھا کہ اتنے ضروری ہیں یہ دماغی امراض اور نفسیاتی امراض کے ان کے بارے میں عالمی دن منایا جاتا ہے 10 اکتوبر کو پوری دنیا میں. اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب اگر ہم موجودہ دور کی بات کریں تو ہمارے ملک میں نفسیاتی امراض سے بچاؤ اور ان کے علاج کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے تحقیقات سامنے آئی ہیں اور اس سلسلے میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اب جو طالب علم ہیں وہ بھی اس کو ایک بطور سبجیکٹ رکھ کر چلتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی جب کوئی معمولی سا بھی اس قسم کا عارضہ ہوتا ہے نفسیاتی یا دماغی عارضہ اس سلسلے میں, وہ فوری طور پر جو ماہر نفسیات ہیں, جو ماہرین ہیں, ان سے رابطہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس سلسلے میں اب جو بڑے شہر ہیں ان میں تو بہت زیادہ اویئرنیس ہے, اس کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے کہ جو چھوٹے شہر ہیں, قصبے ہیں, دیہات ہیں, جو گاؤں ہیں, وہاں پر بھی نفسیاتی امراض کے حوالے سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو اس سلسلے میں آگاہی فراہم کی جائے. ناظرین, کچھ لوگ ایسے جو کہ نفسیاتی امراض کا شکار ہیں, ان سے ہماری بات ہوئی. ایک مریض کا تو یہاں تک کہنا تھا کہ اس نے کبھی بھی کسی کے ساتھ اس معاملے کو کنسلٹ نہیں کیا ایک لمبے عرصے تک, کہ اگر اس نے اپنی ذہنی کیفیت بتا دی تو اس کو لوگ پاگل سمجھنا شروع کر دیں گے. کتنا ضروری ہے ان نفسیاتی امراض کے بارے میں جاننا, نفسیاتی مریضوں کے حالات کے بارے میں جاننا. ہمارے ساتھ کچھ یہ مستقبل کے معمار, کچھ لڑکیاں موجود ہیں, کچھ یہ بچیاں موجود ہیں جو کہ نفسیات سے متعلق جو ہے تعلیم حاصل کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ اسما محمد علی.
اسما محمد علی یہ بتائیے گا کتنا ضروری ہے نفسیات کے اوپر پڑھنا؟ کیونکہ ہماری جو سائنس سائیکالوجی ہے وہ ایکسپلین کر رہی ہے مائنڈ اور بیہیویئر کو سائنٹیفک وے میں. تو ہم نہیں جانتے ہمارا نیچر اور بیہیویئر کیوں اس طرح کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہے. ہم سوسائٹی میں ڈفرینٹ بیہیویئر دیکھتے ہیں کہ ایک ڈفرینٹ اگر کوئی پلے کرے جا رہا ہے اور وہ کنٹینیوسلی وہ بیہیویئر کو پلے کر رہا ہے, تو جیسے کہ بار بار رات کو اٹھنا اور چہل قدمی کرنا اسٹارٹ کر دینا, تو پھر وہ لوگ اس کو پاگل کہنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. یا معدے کے اثرات کی وجہ سے وہ لوگوں کی ایموشنس پہ افیکٹ کرنا, جیسے وہ اگریشن بہت زیادہ کرے جا رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں تو پاگل ہے, تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, تو دوسروں کی طرح بھی نارمل بیہیو بھی نہیں کر سکتا, یا کسی اور چیز میں پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر پا رہا ہو تو اس کو ڈونیٹ کیا جا رہا ہے تو پاگل ہے. تو وہ اگر وہ خود کو اس کے فیملیز وغیرہ ڈاکٹرس کے پاس لے کے جا رہے ہیں تو وہ اپنے اندرونی مینٹل ہیلتھ کو بتاتا ہے, تب بھی اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ بھی آپ کو جو سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے. تو اس کی اویئرنیس کے لیے ہمیں سائیکالوجی کو لازمی ایکسپلین کرنا چاہیے تاکہ اویئر کیا جائے کہ یہ کوئی بھی چھوٹی موٹی ذہنی حالت بھی ہو جائے تو یہ نہیں کہ آپ پاگل ہو, آپ اس سے ریکور کر سکتے ہو. بہت شکریہ. یہ ہمارے ساتھ ایک بچی موجود تھی جس کا یہ کہنا تھا کہ نفسیات کا علم اتنا ضروری ہے جتنا کوئی بھی دوسرا علم ضروری ہے, اور اس سلسلے میں کسی بھی شخص کو قطعی طور پر شرمندہ ہونے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی قسم کے اس طرح کے نفسیاتی عارضے کا آپ شکار ہو رہے ہیں, آپ کی روٹین جو ہٹ چکی ہے, تو اس سلسلے میں آپ کو ضروری ہے آپ کسی ماہر نفسیات سے بات کریں. ہمارے ساتھ ایک اور بچی موجود ہے, آپ کا نام کیا ہے؟ ملیحہ ندیم شاکر. یہ بتائیے گا یہ جو نفسیات ہے یا نفسیات سے متعلق تمام تر علم ہے کتنا ضروری ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ نیگیٹیوٹی بہت پھیلی ہوئی ہے سائیکالوجی کے بارے میں. تو ہم لوگ کو اویئر کرنا چاہیے تاکہ یہ لوگ یہ مسئلے کو مسئلہ بن کے نہ سمجھیں بلکہ اس کو حل کریں اور اپنے کنسلٹر کے ساتھ ملیں اور رجوع کریں اس کا, اور اس کے ان مسئلوں کو حل کریں تاکہ وہ ڈپریشن اور انزائٹی کے امراض سے نکل سکیں. ایسے جتنے بھی معاملات ہیں ان کی کنسلٹیشن بہت زیادہ ضروری ہے, اس کے بارے میں مشاورت ضروری ہے ماہر نفسیات سے کہ اگر آپ کسی نفسیاتی عارضے کا شکار ہو رہے ہیں. ایک اور ہمارے ساتھ موجود ہے, طالبہ ہے, اس سے بات کرتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ سیدہ تہمینہ زارا. سیدہ تہمینہ, آپ یہ بتائیے گا اگر کوئی ایک نوجوان ہے وہ کسی نفسیاتی عارضے کا شکار ہو اور شرمندگی کی وجہ سے اس کو ایکسپریس نہیں کرتا, کیا اثرات ہوں گے اس کے؟ ایکچولی ہماری سوسائٹی میں تھوڑا سا جو مین چیز ہے ایکسیپٹنس, ہم لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ہم ذہنی طور پہ مریض ہیں, کیونکہ ہماری سوسائٹی اس چیز کو نگلیکٹ کر دیتی ہے کہ آپ کو کوئی بھی مینٹلی کوئی بھی ڈس آرڈر ہے. نو اٹس نارمل. اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے جو پاکستان کی ریشو آ رہی ہے تو اس میں آپ کے اگر 5% ہیں تو 5% میں آپ کا ایک فرد ضرور ہوگا جو کہ مینٹل ڈس آرڈر کے شکار ہے. تو اگر فار ایگزامپل اس کو یہ جب چیز ہوتی ہے تو آپ نارملی جب کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, کسی کو شوگر ہے, کوئی بھی آپ کو فزیکل کوئی ایشو ہے, تو ہم فوراً ڈاکٹر کس سے کنسرن کرتے ہیں, ایون کہ اس کو ایمبولینس پرووائڈ کی جاتی ہے, فرسٹ ایڈ پرووائڈ کی جاتی ہے. بٹ اگر مینٹل ڈس آرڈر کی بات کریں کہ اگر آپ کو کوئی پینک اٹیکس ہو رہے ہیں یا پھر آپ مینٹلی ڈپریس ہیں, آپ کو کسی کاؤنسلر کی ضرورت ہے, تو کبھی بھی آپ کو یہ باتیں بول دی جاتی ہیں کہ نہیں یہ آپ کا ایک مائنڈ کا ایک اپنا جو بنائی ہوئی چیز ہے وہ ہے, اس کا ریئلٹی کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. ایکچولی اس کا ریئلٹی کے ساتھ واقعی لنک ہے, اس کو بھی ایسے ہی ڈیل کرنا پڑتا ہے جیسے آپ کو فرسٹ ایڈ دے کے اس میں آپ کو ریلیکس کیا جاتا ہے, مینٹلی طور پہ آپ کو ریلیو کیا جاتا ہے. اس میں ہمارے پاس 4 لوگ ہیں, جیسے کہ کاؤنسلر ہیں ہمارے پاس, سائیکالوجسٹ ہیں, سائیکیٹرسٹ ہیں, پلس آپ کے تھراپسٹ ہیں. یہ چاروں مل کے آپ کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی ڈیلنگ کے ساتھ آپ کی 4 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ اگر آپ ایک اپنے آپ کو مینٹلی ہیلدی دیکھنا چاہتے ہیں, 3 چیزیں ہیں آپ کے پاس. ایک ٹرائی اینگل ہے, ایٹ, سلیپ, ایکسرسائز. اگر آپ یہ 3 چیزیں صحیح سے کر رہے ہیں, آپ کا ایٹ ٹائمنگ آپ کا ٹھیک ہے, آپ کی سلیپ ٹائمنگ 8 to 10 آورز آپ کی کمپلیٹ ہے, پراپر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں, آپ گرین چیزوں سے اٹریکٹ ہو کے تھوڑا سا اس کو میں ٹائم دے رہے ہیں, تو یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ میں آپ کو ایٹ لیسٹ 20 to 30% یہ چیزیں کافی آپ پہ ورک آؤٹ کرتی ہیں. تو اس کے ساتھ بس یہ ہے کہ میں آپ کے چینل کا تھینکس بولوں گی, اور اس کے تھرو ہمارے ایٹ لیسٹ پاکستان میں اویئرنیس کا ایک چانس ملے گا, اور ہمارے باقی اسٹوڈنٹس کی اسکوپ جو ہے وہ زیادہ بڑھے گا. اور ہماری گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس چیزوں کو زیادہ بڑے لیول پہ اس چیز کو آگے لے کے جایا جائے. تھینک یو. بہت شکریہ. یہ جو ہمارے ساتھ خاتون موجود تھی, یہ جو ایک بچی موجود تھی, اس کا اس سلسلے میں یہ کہنا تھا کہ
اگر کسی کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, اگر کسی کی کبھی کوئی طبیعت خراب ہو, تو عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے لوگ ریسکیو کو کال کرتے ہیں, فوری طور پر ابتدائی طبی امداد فراہم کی جاتی ہے ایسے کسی بھی شخص کو یا خاتون کو. جتنا ضروری کسی کو بھی ابتدائی طبی امداد فراہم کرنا ہے, اتنا ہی ضروری ہے کسی نفسیاتی عارضے میں مبتلا شخص کو ابتدائی طور پر کونسلنگ فراہم کرنا. ایک اور ہمارے ساتھ یہ بچی موجود ہے, اس سے بات کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا آپ کا نام کیا ہے؟ زنیرہ گل. کتنا ضروری ہے نفسیات کے بارے میں جاننا؟ نفسیاتی جو عارضوں میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں, مختلف لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے, تو اس سلسلے میں بہت زیادہ شائی ہیں لوگ, شاید اس کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے اس کے بارے میں بات کرنا. ٹیبو کیوں سمجھا جاتا ہے اس کو؟ کیا اس میں ہمارے معاشرے کا کوئی قصور ہے؟ اصل میں یہاں پر پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ یہاں پہ ہمارے یہاں مسائل یہ ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ نفسیاتی مسائل کیا ہیں اور دماغی مسائل کیا ہیں. نفسیات اور چیز ہے, دماغ اور چیز ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ اس کے لیے ہم انگلش ٹرم بھی یوز کر لیں, سائیکالوجی اور نیورولوجی, یہ دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں. نفسیاتی مسائل ایک علاج ہو سکتا ہے ان کا, اور وہ بہتر بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں لوگ کنفیوز کرتے ہیں نفسیاتی مسائل کو اور دماغی مسائل کو. دماغی مسائل میں ہمارے پاس میڈیکل چیزیں آ جاتی ہیں, وہ میں بھی سم ٹائم نہیں ہو سکتے ریکور, لیکن ہمارے پاس جو نفسیاتی مسائل ہیں وہ سارے ریکور ہو سکتے ہیں. لیکن چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ دماغی مسائل کو کنفیوز کر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ نفسیاتی مسائل بھی, یہ تو پاگل ہے. تو وہ چیز پھر, اور ٹیبو اس لیے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے تو ہماری سوسائٹی میں کہیں گے او یہ تو سائیکالوجسٹ کا, اس کو کوئی دماغی مسئلہ تو نہیں ہے. وہ ایک اس لیے ٹیبو سمجھتے ہیں اس چیز کو, اور پھر وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو لگتا ہے کہ اگر کوئی انسان اب نارمل حرکتیں کر رہا ہے تو اس کو کوئی جن کا پرابلم ہے یا پھر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے, آسیب وغیرہ کا بڑا ایشو ہو جاتا ہے. تو وہ اس فیلڈ میں تو جانا مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم کسی مولوی کے پاس چلے جائیں, کسی پیر کے پاس چلے جائیں, اور اکثر وہ بہت بری پرابلمس میں بھی پھنس جاتے ہیں کیونکہ پرابلم نفسیاتی ہوتا ہے اور وہ کسی اور سائڈ پہ اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آسیب وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے, وہ بھی ظاہر سی بات ہے ہمارا دین کہتا ہے برحق ہے, لیکن وہ اس قدر نہیں ہے. وہ کوئی 100 میں سے 2% ہوگا, باقی 98% آپ کو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. ہمیں ان پہ بات کرنی چاہیے, لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے کہ اگر آپ کا ایک بندہ سرٹن وے میں ایکٹ کر رہا ہے, کوئی مسئلہ کر رہا ہے, تو ایکچولی اس کو نفسیاتی مسئلہ ہے, اور آپ کے لیے ہم حاضر ہیں. ہمارے پاس یہاں پہ بہت سارے سائیکالوجسٹ ہیں, آپ آئیں, ہم آپ کا علاج کریں گے. بڑی اہم بات کی اس بچی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عام طور پر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ نفسیاتی عارضوں میں جو لوگ ہیں ان کو ایسے جو علاج کرنے والے لوگ ہیں, جو جعلی عامل کی طرح کے لوگ ہیں, ان کے پاس لے جاتے ہیں, اور ان کی جانب سے جس طرح کا علاج کیا جاتا ہے اس کے بارے میں تو بہت سے واقعات جو ہیں وہ رپورٹ بھی ہوتے ہیں. اور جسمانی طور پر ایسے مریضوں کو, ایسے جو لوگ ہیں جو کہ جاہل قسم کے لوگ ہیں, وہ نقصان پہنچانے کی بھی شکایات سامنے ہیں. اس سلسلے میں یہ جو ہمارے ساتھ خاتون موجود تھی, ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سلسلے میں ہمیں اپنی جو ہے فہم کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ نفسیاتی عارضہ ہے, یہ دماغی عارضہ ہے, اور اس کا ماہر کون ہے, اس کا علاج کس سے کروانا چاہیے. جو ماہر نفسیات ہیں وہ نفسیاتی عارضوں کو ہی دور کرتے ہیں, اور اس سلسلے میں ایک اگر مرض کی بہترین طریقے سے تشخیص کو اس کے علاج کے لیے یقینی سمجھا جاتا ہے, تو اس لیے ایسے جو نفسیاتی جو عارضے ہیں ان کی بھی تشخیص انتہائی ضروری ہے, کیونکہ بہتر تشخیص ہوگی, مکمل اور کامیاب اور جو ہے مکمل طور پر اگر تشخیص ہوگی تو اسی کی بنیاد پر جو ہے اس مرض کا جو ہے علاج بہتر طریقے سے ہو سکے گا. کس قدر اضافہ ہوا اگر ہم گزشتہ سالوں کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں موجودہ جو وقت ہے اس کا؟ نفسیاتی عارضوں کے جو مریض ہیں کیا ان میں کمی آئی ہے کیا, یا ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے؟ اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر نفسیات ہیں سیدہ منال فاطمہ. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں کیا وہ دیکھتی ہیں کہ یہ جو نفسیاتی مریض ہیں یا نفسیاتی امراض ہیں ان کی شرح میں اضافہ ہوا ہے, وجوہات کیا ہیں اس کی. آپ یہ بتا دیجیے گا سیدہ منال فاطمہ صاحبہ کہ
یہ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں آپ کمی دیکھتی ہیں یا آپ اضافہ دیکھتی ہیں نفسیاتی امراض میں, نفسیاتی مریضوں میں؟ جی السلام علیکم. جی میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ آپ نے جس طرح نفسیاتی امراض کی بات کی, نفسیاتی امراض یہی ہے کہ آپ ڈپریشن لے سکتے ہیں, انزائٹی لے سکتے ہیں, یہ چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم آج کی سچویشن کی بات کریں تو اگر ہم پینڈیمک کی بات کریں اس کی وجہ سے اگر ہم یوتھ کو لیں تو یوتھ میں ان امپلائمنٹ کا بہت اضافہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہماری یوتھ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہے. یہ ہم 60 سے 70% جو ان امپلائمنٹ ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ ظاہر ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. میں ایز اے ریسرچر آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ہم نے یوتھ پہ بہت کام کیا ہے, بہت سی ریسرچز کی ہیں. اس میں ہمیں یہی واضح ہوا ہے کہ ہمارے 60 سے 70% جو ہے ان امپلائمنٹ آ چکی ہے, جس کی وجہ سے جو یوتھ ہے جن کے پاس جو ڈگری ہولڈرز ہیں وہ ان امپلائمنٹ کا شکار ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ وہ ڈپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی بے روزگاری کی وجہ سے نفسیاتی امراض میں اضافہ ہو رہا ہے؟ جی سر بالکل. یہ آج کی سچویشن کو دیکھا جائے تو یہ صرف ہمارے پاکستان کی نہیں, عالمی سطح پہ یہ پرابلم آ رہی ہے, کیونکہ یہ پینڈیمک سچویشن ہے. تو پینڈیمک میں یہی ہے کہ عالمی وبا میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نہ صرف پاکستان کی بات کریں گے, ہم عالمی سطح پہ بات کریں گے, انٹرنیشنل لیول پر. تو یہ ہر جگہ پہ یہ پرابلم ہے. تو اس پر قابو کیسے پا سکتے ہیں؟ کیونکہ بے روزگاری میں اس کے خاتمے کے لیے حکومتی سطح پر تو اقدامات ہونے چاہیے, لیکن اس طرح کا کوئی ایسا نظام وضع کیا جا سکتا ہے کہ نوجوان جو ہے وہ ان میں خود انحصاری آئے, بجائے اس کے کہ وہ ملازمت کے حصول کے لیے وہ خود اپنے طریقے سے جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں؟ کچھ ایسا سمجھتی ہیں آپ کہ جس سے یہ ڈپریشن میں کمی آ سکتی ہے؟ نوجوانوں کو کوئی پیغام دیتی ہیں, کیا کریں وہ اس معاملے پر؟ جی سر ضرور. میں یہ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر کسی یوتھ میں کسی کو اگر کلینکل سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے تو وہ ہمارے ساتھ ضرور رابطہ کریں, ہم ان کی کونسلنگ کر سکتے ہیں. اور باقی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک وبا آئی ہے, اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہم تھوڑی جو ہے وہ گائیڈ لائنس کو یوز کر سکتے ہیں, اور اس کے اکارڈنگ ہم جو ہے وہ اپنی سچویشنس کو بہتر بنانے کے لیے کام کر سکتے ہیں. اور جہاں تک ان امپلائمنٹ کی بات ہے, جس طرح آپ نے پوچھا کہ اس کو کس طرح اوور کم کیا جائے, سر اس میں ہم چھوٹی چھوٹی ورک شاپس کروا سکتے ہیں ان کی کونسلنگ وغیرہ کے لیے, تاکہ ان کے مائنڈ سے یہ چیز نکلے اور وہ کچھ کرنے کے اہل ہوں, اس قابل ہوں, وہ خود کو موٹیویٹ کریں, تاکہ جو ہے اللہ کی طرف سے جو چیز آئی ہے اس کو اوور کم کیا جا سکے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھی سیدہ منال فاطمہ جو کہ ماہر نفسیات ہیں. ان کا اس سلسلے میں یہ کہنا تھا کہ اگر گزشتہ سالوں کے مقابلے میں ہم آز نہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نفسیاتی امراض میں اور نفسیاتی مریضوں میں اضافہ ہوا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ان کی جانب سے بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی بے روزگاری. اگر ہم دیکھیں گزشتہ تقریباً 2 سال سے, اکتوبر 2021 ہے یہ, تو اس سلسلے میں تقریباً گزشتہ برس مارچ میں لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا گیا تھا کرونا کی وجہ سے, جس کو ایک آفت قرار دیا گیا, اور پوری دنیا میں جو ہے یہ کرونا نے تباہی پھیلائی. اس سلسلے میں یہ جو ماہر نفسیات ہمارے ساتھ موجود تھی سیدہ منال فاطمہ کا یہ کہنا تھا کہ پوری دنیا میں چونکہ اس کرونا یا اس طرح کی جب بھی کوئی وبا آتی ہے اس سے بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ڈپریشن جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اور بہت سے جو نوجوان ہیں جو کہ کسی بھی ملک کا اثاثہ ہوتے ہیں وہ اس کا شکار ہوتے ہیں. اس سلسلے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی نوجوان ایسا محسوس کرتا ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو تو اس کو فوری طور پر اس سلسلے میں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ورک شاپس کروانی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اہم ترین بات ہے ناظرین کہ اس میں اگر کوئی بے روزگار ہے تو ملازمت اگر کسی کو نہیں ملتی, اس سلسلے میں نوجوانوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ خود انحصاری سے کام لیں اور اپنے پاؤں پر خود سے کھڑا ہوں. چھوٹے چھوٹے کاروبار اپنے وہ کر سکتے ہیں جس کے تحت ان کو جو ہے کسی بھی دوسرے شخص کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور اپنے پاؤں پر وہ جلد اور مستقل بنیادوں پر کھڑے ہو سکیں گے. ناظرین, ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے معاشرے میں نفسیاتی امراض میں جو مبتلا افراد ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں اس کے بارے میں ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر نفسیات اور ایفا سائیکالوجیکل انسٹیٹیوٹ جو ہیں ان کی سربراہ ڈاکٹر شمائلہ اسد. ان سے بات کرتے ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر شمائلہ اسد صاحب, آپ یہ بتا دیجیے گا کہ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ نفسیاتی امراض میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. خاص طور پر یہ بات سامنے ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو کہ ہمارے ملک کا مستقبل ہیں وہ بہت شدید قسم کے ڈپریشن کا, مختلف جو ہے اس طرح کے معاملات کا شکار ہو رہے ہیں. کیا وجوہات ہیں ان کی, کس طرح سے ہم ان سے نمٹ سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم.
سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ بدقسمتی سے ہمارے جو چینجز آ رہی ہیں، انوائرمنٹل چینجز آ رہی ہیں اور گلوبل چینجز آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک چینج آیا ہے، اور فیملی سسٹم کے تباہ ہونے کی وجہ سے یہ چیز اور زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ ہمارا فیملی سسٹم اتنا اسٹرانگ تھا جہاں پہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ نہ صرف ماں باپ بلکہ نانا نانی دادا دادی بھی کر رہے ہوتے تھے. اس کی جگہ جب آپ کا یہ گیجٹس لے لیں گے، انٹرنیٹ لے لے گا، گوگل ان کا ٹیچر بن جائے گا، تو آٹومیٹکلی پیرنٹس کی اہمیت اور بزرگوں کی اہمیت جو ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. جہاں اسٹوڈنٹ یا ہمارا نوجوان جو ہے وہ ان چیزوں میں انوالو ہوا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیرنٹس بھی اس میں انوالو ہوئے ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نوجوانوں نے ان چیزوں کو اڈاپٹ کیا، ان گیجٹس کو یوز کرنا شروع کیا، اور پیرنٹس کو انہوں نے گائیڈ کرنا شروع کر دیا. جو کچھ انہوں نے گوگل سے پڑھا سیکھا، اور انہوں نے سمجھا کہ ہم اپنے پیرنٹس سے زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں اور اب ہم ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. جو ماں باپ نو ہاؤ نہیں رکھتے، ان ایجوکیٹڈ ہیں یا سیلف سینٹرڈ ہیں، جو پرو ایکٹیو نہیں ہیں، جو بچوں کے بارے میں یہ نہیں سوچتے کہ تربیت کتنی بڑی ذمہ داری ہے، ان کی طرف سے جب بچوں کو گائیڈ لائن نہیں ملتی تو پھر یہی انجام ہوتا ہے. بچہ جو ہے جب وہ اس کی تربیت کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت اگر ماں باپ اس کو توجہ نہ دیں، اس کی ضروریات کو پورا نہ کریں اور اس کے مختلف ڈیولپمنٹل سٹیجز پہ اس کو گائیڈ نہ کریں، تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. کیونکہ ایک بچے نے سیکھنا ماں باپ سے، اور ماں باپ کی گائیڈ لائن اس کے لیے بیسٹ گائیڈ لائن ہے، اور پھر ہمارا ایجوکیشن سسٹم. جب یہ دونوں چیزیں پس پشت ڈال دی جائیں گی اور انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے لیے میں سیکنڈ ہینڈ نالج ہی کہوں گی اس کو یوز کیا جائے گا، تو پھر انجام یہی ہوگا. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پیرنٹس نے بھی اپنی ذمہ داری چھوڑ دی، ٹیچرز نے بھی اپنی ذمہ داری چھوڑ دی، اور معاشرے میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم آیا. تو اگر ہم باری باری ان چیزوں کو دیکھنا شروع کریں تو ایک جو ایکسپیکٹیشنز ہیں پیرنٹس کی وہ اپنی جگہ موجود ہیں کہ ان کے بچے کو بہت جینیس ہونا چاہیے. ایک بچہ جو نارمل آئی کیو رکھتا ہے، جب آپ اس سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ سارے کے سارے اے گریڈ لے کر آ جائے، یا وہ ٹاپ کر لے، یا وہ میڈیکل میں چلا جائے، یا وہ انجینئرنگ میں چلا جائے، تو ہر بچے کی کیپیسٹی وہ نہیں ہوتی. پیرنٹس کو یہ جاننے کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ دوسروں کو دیکھ کر یا اپنے بچوں کا مقابلہ دوسروں کے بچوں سے کر کے ان سے ایسی ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں جو وہ پوری نہیں کر پاتے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھی رفعت سائیکالوجیکل انسٹیٹیوٹ کی سربراہ و ماہر نفسیات ڈاکٹر شمائل اسد. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم اپنے معاشرے کو نفسیاتی امراض سے بچانا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا آنے والا کل محفوظ ہو اور بہترین ہو، تو اس کے لیے سب سے بھاری جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ والدین کے کندھوں پر ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو معلمین ہیں ان پر بھی اس سلسلے میں جو ہے ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جبکہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو مختلف نفسیاتی جو عارضے ہیں ان سے بچانا ذمہ داری ہے ہم سب کی مجموعی طور پر. اس سلسلے میں سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، اور ہمارے نوجوانوں کو بھی جو ہے اس سلسلے میں تمام تر معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں ان کو اپنے وہ دماغ میں اتنا سوار نہیں کر لینا چاہیے، اور والدین کو بھی اپنے بچوں کو بڑا ہی گہرائی سے آبزرو کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ اپنے بچے میں ذرا سی بھی تبدیلی دیکھتے ہیں کہ وہ روٹین سے ہٹ کر کوئی کام کر رہا ہے، تو اس سلسلے میں فوری طور پر وہ خصوصی توجہ دیں اپنے بچے کو، تاکہ ان کا بچہ کسی بھی قسم کی نفسیاتی کسی مسئلے میں الجھنے سے بچ جائے. ناظرین، آج کے پروگرام پبلک کی آواز میں ہم نے بات کی نفسیاتی عارضوں کے بارے میں اور ان کے علاج، سدباب، عوامل، ان تمام تر جو فیکٹرز ہوتے ہیں یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کے ان کے بارے میں بات کی. ہم نے نفسیات کے ماہرین سے بات کی، جو مختلف محققین ہیں ان سے بات کی.
ہم نے اس سلسلے میں مریضوں سے بھی بات کی جو کہ مختلف نفسیاتی عارضوں کا شکار رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیم حاصل کرنے والے ہیں نفسیات کے حوالے سے ان سے بھی بات کی۔ ناظرین، یہ تمام تر جو سٹیک ہولڈرز ہیں آج کے پروگرام کے موضوع کے حوالے سے، ان سے بات کے بعد ایک نتیجہ بڑا آسانی سے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ نفسیاتی عارضے، ان کی نشاندہی، ان کی تشخیص اور ان کا علاج اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کسی اور جسمانی بیماری کا۔ اگر کسی کو چوٹ لگ جائے تو اس سلسلے میں ابتدائی طبی امداد فوری طور پر فراہم کی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی نفسیاتی عارضوں کا شکار ہے تو اس حوالے سے بھی باقاعدہ طور پر اس معاملے کو اتنی ہی اہمیت دینے کی ضرورت ہے جتنا کہ کسی بھی جسمانی تکلیف کے حوالے سے۔ کوئی بھی شخص قطعی طور پر اس سلسلے میں نہ ہیزیٹیٹ کرے کہ اگر وہ اپنے نفسیاتی عارضے کا کسی کے ساتھ مشورہ کرے گا، کسی سے اگر وہ اس سلسلے میں ڈسکشن کرے گا تو اس کو پاگل کہا جائے گا۔ اگر کسی کو محسوس ہوتا ہے وہ کسی نفسیاتی عارضے کا شکار ہے، ڈپریشن ہے، خوف ہے، بے یقینی ہے، مستقبل کے بارے میں کوئی خدشات ہیں، تو اس سلسلے میں لازمی طور پر کونسلنگ کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے معلمین پر، اور اس سے بھی زیادہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے والدین پر کہ وہ اپنے بچوں کے تمام تر رویے کو، ان کے بیہیویئر کو سٹڈی کریں۔ اگر بچے کے رویے میں کہیں پر کوئی تبدیلی نظر آتی ہے، اگر وہ اپنی روٹین اس کی جو ہے جو تمام تر طے کی گئی ہے، اس کا جو ٹائم ٹیبل ہے، اگر اس میں ان کو ڈسٹربنس نظر آتی ہے، بچہ بے چین نظر آتا ہے، وہ اب کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیتا، تو لازمی طور پر والدین کو اس سلسلے میں تشویش کا اظہار کرنا چاہیے اور اس بچے کی کونسلنگ کرنی چاہیے، اور اگر وہ ضروری سمجھیں تو اس مرض کے ماہرین سے بھی مشورہ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو مستقبل کے معمار ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، جن کے بارے میں یونیسیف کی جو رپورٹ ہے جو کہ انتہائی خوفناک جو ہے، الارمنگ ہے کہ ہر 7 میں سے ایک نوجوان نفسیاتی عارضوں کا شکار ہے، تو اس سلسلے میں بچے بہت سا وقت اپنے معلمین کے ساتھ اپنی جو تعلیمی درسگاہیں ہیں وہاں پر گزارتے ہیں۔ تو اگر معلمین دیکھیں کہ ان کے کسی بچے میں ایسی تبدیلی آ رہی ہے، نفسیاتی تبدیلی آ رہی ہے، تو اس سلسلے میں ان کو بھی یہ ان کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ توجہ دیں۔ آج کے پروگرام پبلک کی آواز میں ہم نے نفسیاتی امراض اور ان کی اہمیت کے حوالے سے بات کی۔ آئندہ ہفتے ہم مزید کسی پبلک ایشو کو اجاگر کریں گے اور اس کے بارے میں دیکھیں گے اور سنیں گے کہ پبلک کی آواز کیا کہتی ہے۔